बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जुमा 24 रजब सन 1443 हिजरी मुताबिक 25 फरवरी 2022 की दोपहर 1 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अलमरी, हमारे साथी शकीब अहमद और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। साबिका मामूल के मुताबिक आज भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर हैं 44874299 और 44131280। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह साहब। जी मोहतरम साहब, जी नाम बता देंगे? सैयद खादरी साहब। जी सही साहब। खादरी। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है कि अगर कोई नफिल पढ़ना चाहते हैं या जुम्मा की या सलात तस्बीह की नमाज की एहतमाम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ये नमाज असर के अज़ान के बाद में फर्ज से पहले पढ़ सकते हैं या असर के वक्त से पहले पढ़नी चाहिए? इसके बारे में तशरीह कीजिए। अच्छी बात है। और दूसरा सवाल जो है बहुत ही ये सवाल है, अभी आप मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में कर्नाटक में थोड़ा एक मसला चल रहा है हिजाब के बारे में जी, उसके बारे में अगर हुकूमत कहती है कि स्कूल के अंदर मुस्लिम लड़कियों को जो है हिजाब खोल के बढ़ना चाहिए, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना साहब को भी हमारा सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, क्या सवाल है? नूरुल हुदा मैं बोल रहा हूँ। नूरुल हुदा साहब, खुशामदीद दी। हमारा खाली बस एक ही सवाल है जो कि हमारे इधर चलता है कि निकाब औरतों को जरूरी है और लोग नकाब पहन के ही निकलते हैं, लेकिन स्कूल का कॉलेज का नियम है कि नहीं यूनिफॉर्म में ही आने का है। तो इसके लिए हमको मौलाना साहब से कि अपना मजहब हम लोग चला या स्कूल का कानून चला। यानी स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है तो क्या करें? हाँ, क्या ये आप कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं मतलब इंशाल्लाह अब जवाब आएगा भाई। फी अमानिल्लाह जी, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल अगर अभी नहीं है मौलाना तो अच्छा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मौलाना साहब। जी भाई, अपना नाम बता दें और फिर सवाल भी। मेरा नवराज पाठक है। नवराज पाठक साहब, ये मेरा एक सवाल है कि एक दीनी सवाल, दुनिया भी है और दिन भी इससे जुड़ा हुआ है। जी भाई। तो ये एक हाइपर फाउंड बोल के एक इंटरनेट में एक बिजनेस है जिसको बिटकॉइन भी बोला जाता है जी। तो इसमें हमारा जो दीन का हिसाब क्या है, इसमें पैसा लगाना जायज है या नहीं? जायज नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक पूरी ग्लोबल बिजनेस है। तो इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते, जैसे अच्छा हलाल भी है, इसमें हराम भी है, बुरा भी है। पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग इसमें है जी। और ये कहाँ लगता है, इन्वेस्ट कहाँ होता है पता भी नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है ये भी नहीं मालूम जी। बस आप अपना मोबाइल में आप अकाउंट बनाना है और इसमें पैसा डालना है जी। जितना आप डालेंगे उसका, यानी अगर $1000 डालेंगे तो $3000 तुरंत आपको दिखाई देता है। और वो पैसा आपको एवरीडे $5 का हिसाब से आपका अपना अकाउंट में आता है, जो पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा।
اور یہ ممبر بنتے جائے گا. آپ جتنا ممبر بنائیں گے اتنا آپ کو $1 اور آپ کا اکاؤنٹ میں پلس ہوتے جائے گا. چلیے ہم ان کے وہ تشہیر نہیں کرتے، لیکن آپ کے سوال واضح ہے، انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی. یہ ہمارے لیے دین اسلام کے حساب سے جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محبوب ہے. جی محبوب بھائی. جی مجھے ایک جاننا تھا کہ ذاکر نائک کا میں نے ایک پروگرام سنا تھا، تو کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں اللہ کو کیوں نہیں. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی. چلیے وہ کیا ذاکر نائک صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سو پاورفل، تو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے لیکن جنت میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جنت میں بھی وہی لوگ دیکھیں گے جو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، یعنی جنت الفردوس یا اعلیٰ درجے میں ہوں گے وہی دیکھیں گے، اور جو نچلے درجے کے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو کس حد تک یہ صحیح ہے کہ ہم جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے جنت میں بھی؟ تو یہی جاننا تھا. انشاءاللہ جواب آئے گا جی. تو اوکے جی، شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جعفر احمد ہے. جی جعفر بھائی. جی میرا سوال ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اپنی فجر مغرب عشاء، جی ان نمازوں کی اگر جماعت چھوٹ جائے، انفرادی میں اگر پڑھ رہے ہیں تو قرأت جو ہے بلند آواز سے کی جائے گی یا پھر سری کی طرح ہی کی جائے گی؟ انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے اقامت ضروری ہے کہ انفرادی کے لیے کہ اقامت نہیں بس کی؟ انشاءاللہ جواب آئے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن کی جانے سے بھی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور سبھی آپ کی ٹیم کو جی سب کی جانب سے وعلیکم السلام. لیکن اپنا نام بتا دیں بھائی. جی میرا نام محمد ایوب ہے. جی ایوب بھائی. میں قطر میں ہوں. ذرا اپنی آواز بلند کیجیے گا محترم. جی اپنی آواز تھوڑی سی بلند کیجیے یا ریسیور کے قریب آئیے کیونکہ آواز بہت دھیمی ہے. محمد ایوب صاحب اپنا سوال پیش کر دیجیے. جی میرا یہ سوال ہے، جب منبر رسول پہ جب خطبہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم کو پوری درود شریف پڑھنا ہے نا؟ اچھا جی سوال بس اتنا ہی ہے ہاں اتنا ہی ہے. اور ایک بار میں بول دیتا ہوں آپ کو کہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے دوران اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے یا پورا درود پڑھنا ہے؟ یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں یہی ہے میرا. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا ایک یہ سوال ہے سر. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام شمشیر عالم ہے سر. شمشیر عالم. جی جی اور میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم لوگ عربی کا گھر میں کام کرتے ہیں تو جیسے کہ وہ لوگ ہوٹل سے یا کچھ مطلب پارٹی واٹی ہوتا ہے تو کھانا گھر میں آتا ہے تو وہ کھانا پہلے وہ لوگ کھا لیتے ہیں، پھر وہ کھانے کا بعد ان لوگ کا جو ریلیشن ہے رشتے دار ہے ان لوگ کو دے دیتے ہیں، اور لاسٹ میں جو بچا کچا ہے یعنی کہ آپ کو دیں گے تو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، تو وہ کھانا ہم لوگ کو دیتے ہیں. اچھا تو ہم لوگ دیکھیں گے تو کھانے کا لائق نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ تو جو بھی کھانا ہے کام کرنے والوں کے ساتھ سم وہی کھانا کھلاؤ. تو وہی بات ہے سر. انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کا شمشیر جی. اور وہ کھانا ہم لوگ کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے سر، وہی بات ہے سر. اچھی بات ہے. لیکن یہ لوگ بس ہم لوگ ڈرائیوروں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرتے ہیں. اور ایک دوسرا سوال ہے جی
وہ تو میں پارٹی کا بات کیا وہ تو الگ ہے، لیکن ہم لوگ ایسے بھی عام زندگی میں ان کو گھر میں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کھانا ٹائم پر کھا لیتے ہیں اور ہم لوگ کو کیوں لیٹ سے دیتے ہیں سر؟ اس کا یہی سوال ہے سر. اچھا انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بارک اللہ فیکم جی، فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم الدین بات کر رہا ہوں. جی نعیم بھائی. جی میں ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، میں عصر کا ٹائم کا تھا، عصر کی ساتھ میں باجامع نماز پڑھ لے کے میں ظہر کی قضا پڑھ رہا تھا. مسجد میں سب آدمی چلے گئے تھے، میں ظہر کی قضا میں پڑھ رہا تھا تو میرے پیچھے سب بن گئی، تو میں کیا کرا نماز پڑھا دیا. تو یہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں سوچنا. اچھی بات ہے جی، یہی سوال ہے. انشاءاللہ جی. بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذاکر حسین نام ہے. جی ذاکر بھائی. جی میرا پہلا سوال ہے، یہ رشتے داروں میں جیسے پھوپھی، خالہ یا مامی جو بھی ہو یا سسرال میں اگر کوئی بدعتی کام کرتا ہے، مطلب اس کی دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پہ 11ویں شریف بول کے مناتے ہو اور نیاز وغیرہ غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا وہ بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، تو ایسے محفلوں میں کیا جانا جائز ہے یا ان سے رشتہ مطلب کیسا کرنا ہے؟ اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے رشتے داروں میں، تو وہ دلوں میں وہ پیدا ہوتی، تو وہ کیا کرنا ہے؟ اگر جانا ہے تو پھر جانے کے بعد میں اس کھانے کو کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں، یا صرف جا کے بس ملاقات کر کے بس؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا. اور دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی ماں باپ سمجھیے اگر شرک میں مبتلا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ بھی جو ہے نا بدعت کرتے ہیں، ہم تو سمجھا نہیں سکتے ان کو، تو وہ تو ہم کو پیدا کیے ہیں، وہ تو ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ سمجھتے نہیں کہ بھائی ہمارے آبا اجداد نے ویسے کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں ایسا، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ مطلب کہ بات چیت وغیرہ میں، یا ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھانا ہے، اور جو ہے نا دیکھیے دعا مطلب کر سکتے ہیں یا نہیں، مغفرت کی دعا اور صحت کے لیے، اور ان کی جو ہے نا والدین حیات ہیں یا؟ جی حیات ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بابرکت زندگی عطا فرمائے اور ہدایت سے نوازے انشاءاللہ. جی اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ جی ضرور بھائی، انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبد المعید سلیم عرض کر رہا ہوں. عبد المعید سلیم صاحب. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قطر میں جو اسلامک بینک ہے، مثلا قطر اسلامک بینک یا قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک، جی ان سے قرضہ لینا جائز ہے، لون لینا؟ اچھی بات. یعنی کہ وہ اگر اب سیلری اکاؤنٹ ہو ان کے پاس تو وہ اس پہ لون دیتے ہیں بغیر کچھ ان کے پاس، یعنی کہ رہن رکھے. صحیح. اور دوسرا سوال کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے بارے میں ہے. کیا اسلام کی روشنی میں ہے، کیا شرعی روشنی میں کرپٹو کی ٹریڈنگ لین دین جائز ہے؟ کیونکہ اس پہ پچھلے دن شاید پڑھا تھا کہ قدر کسی مولانا صاحب کا فتویٰ آیا تھا اس پر، تو اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی جی ضرور. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ. فی امان اللہ جی. اور مولانا اب آتے ہیں جوابات کی طرف. پہلا سوال یا پہلی کال تھی محترم سید قادری صاحب کی طرف سے، اور ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ نفل نماز پڑھتے ہیں، عصر کی اذان ہو گئی ہے، کیا نفل عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اذان ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جس سے بھائی موصوف جو ہے عصر سے پہلے کس نفل کی بات کر رہے ہیں، کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو تو ذرا سا واضح کر دے صاحب بھائی، تاکہ ہم جواب دینے میں وہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ ہم عام نفل پڑھنا چاہتے ہیں جی. اور چونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت ہے تو فرض پڑھنے سے پہلے ہم نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بس انہوں نے جی صاحب بھائی. تو اس کے بارے میں بتانا یہ ہے صاحب بھائی کہ ظہر کے بعد سے لے کر یا پھر جمعہ کی بعد سے لے کر جو ہے عصر کی اذان، عصر کی اقامت، جو عصر کی نماز پڑھنے تک جو ہے بالکل کوئی بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. عام نفل نماز وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ماشاءاللہ آپ نے وضو کیا تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ المسجد، مسجد میں تشریف لے گئے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں چاہے اس وقت اذان ہو رہی ہو. اگر اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے کر ثواب پانے کے لیے تھوڑا سا آپ رک جائیں تاکہ اذان کے بعد نفل نماز پڑھیں. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی عصر سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جو بات آتی ہے وہ عصر کے بعد پڑھنے کے بارے میں، مغرب کی نماز کے بعد آپ نفل نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عصر سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھیں تو یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. موقع ملا تو فائدہ اٹھائیں، موقع نہیں ملا تو براہ راست جو ہے عصر کی فرض کی نماز پڑھ لیں تو وہی انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور کرناٹک کے علاقے میں حجاب کا جو مسئلہ اٹھا ہے یا موجود ہے، اس میں اگر حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ لڑکیاں اسکولوں میں، کالج میں حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتی، تو ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ جس سے اس کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر آیت 31 میں بتا دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ایک تو ایک آیت ہے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ الاحزاب کی آیت 59 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ان دونوں آیت کی روشنی میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے حجاب اپنانا جو ہے یہ لازمی اور ضروری ہے. اور ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے جو حدیث مروی ہے جس میں بتایا گیا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب خاتون جو ہے مکمل چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو بات ہمیں ملتی یعنی جو دلیل ملتی ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ انسانوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی آنکھوں سے بے پردہ چیز کو جو پردے میں رہنی چاہیے اس چیز کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے زناکاری ہوتی ہے اور دل میں شہوت محسوس کرتا ہے، وہ دوسرا گناہ ہے. اور تیسرا گناہ جو ہے وہ جو بڑی زناکاری ہے. تو اس طرح جو ہے کسی یعنی کوئی بھی خاتون بغیر پردے کے نکلے پھر دوسروں کو اس طرح کی شہوت سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے دین اسلام نے پردے کا حکم دیا. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بھی بات بتائی گئی. الایمان والحیاء قرنا، ایمان اور حیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہیں. ان تمام باتوں کی روشنی میں موصوف نے جس مقام کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر ایک طرف تو پردہ بھی ضروری ہے، دوسری طرف تعلیم بھی ضروری ہے. اور دونوں کو جوڑ کر چلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ مقامات جہاں پہ یعنی پردے کی ممانعت نہیں ہے وہاں پہ تعلیم دلوائیے، اور اگر وہی مقام جہاں پہ جو ہے تعلیم صحیح طرح ہوتی ہے یا پھر سہولت ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ماشاءاللہ قانون اور دستور کی روشنی میں جو اجازت ہے تو تمام علماء مل کر وہاں کے لوگ جو تمام مسلمان جو مقامی جس ملک کا ذکر موصوف کر رہے ہیں سب کے سب لوگ جمع ہو، مل جل کر میٹنگ کریں، اجتماعات کریں، اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے حقوق حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا چونکہ اس کے بعد بھی نور الہدا صاحب کا سوال بھی اسی موضوع سے متعلق تھا تو اس کو اگر ہم دو حصوں میں اس طرح پیش کر لیں کہ ایک تو یہ کہ عمومی طور پر حجاب کی کیا حکم اس کی تفصیل آپ نے بتا دی، لیکن بطور خاص اگر تعلیمی اداروں میں کسی ایک تعلیمی ادارے میں یا تمام تعلیمی اداروں میں پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یونیفارم کا حصہ یہ ہے کہ اس میں حجاب شامل نہیں ہے، تو ایسے میں طالبات کیا تعلیم چھوڑ دیں؟ نہیں جی، اسلام شریعت تو سب سے فوقیت تو اس کو ملنی چاہیے، اس لیے ہم تو یہ حجاب نہیں ترک کریں گے، اس لیے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے ہی نہیں. ان میں سے کس شعبے کا اختیار کیا جانا چاہیے؟
جس سے جیسا کہ میں نے کہا حجاب بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ایسے مدارس جہاں پہ لڑکیوں کے لیے سپریٹ کلاسز ہوتی ہوں اور وہاں پہ یعنی جو مخلوط تعلیم نہ ہو، تو ایسے مقام پر جو ہے خواتین یا لڑکیاں اندر جا کے یونیفارم پہن کر بیٹھیں، یا پھر جو لڑکیاں وہاں پہ جاتی وہ خود کہتی ہیں کہ جو ڈریس ہوتا ہے وہ یونیفارم کے خلاف نہیں ہوتا، تو پھر اس بات کو جو ہے منائیں اور اپنے حقوق کا جو ہے مطالبہ کر کے حقوق حاصل کر کے تعلیم کو جاری رکھیں. جزاک اللہ خیرن. بطور خاص جس ملک کا ذکر ہو رہا ہے، اگر اس میں یہ بھی بات شامل کر دی جائے کہ اس ملک کا جو آئین ہے، قانون ہے، وہ سیکولر ہے، اور سیکولر آئین کے تحت ہر ایک قوم کو، ہر ایک ملت کو، ہر ایک مذہب کو ماننے والے کو آزادی ہے کہ وہ اپنی شریعت، اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، اور جو اس کا جو حکم ہے اپنے مذہب کا اس کی تعمیل کرے. تو ایسے میں وہاں یہ آواز اٹھائی جانی چاہیے، اٹھائی جا سکتی ہے، قانونی طور پر اس کا اختیار ہے کہ اپنے حقوق کے جو کہ آئین دیتا ہے، وہاں کا قانون دیتا ہے، اس قانون میں کسی زبردستی کسی ایک گروہ یا ایک پارٹی یا ایک تنظیم یا ایک جتھے کی طرف سے اگر اس قانون پر حرف کوئی قبضہ کیا جاتا ہے یا قانون اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے، لیکن متانت کے ساتھ، جی صاحب، پر اثر انداز میں. اور دوسرے لوگوں کو بھی، ایسے بہت سے غیر مسلم موجود ہیں جو آپ کے اس حق کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملا کے. جی صاحب. خراج پاٹل صاحب کا سوال کہ آج کل جو ایک نئی کرنسی یا کمپیوٹر میں ہی وہ کرنسی نیٹ کوئن یا بٹ کوئن اور پھر اس کے بعد مختلف ناموں سے یعنی کوئی 7, 8 یا 9, 10 کرنسیز اس وقت کام کر رہی ہیں، ان کے استعمال کے حوالے سے، اس میں پیسہ لگانے کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک گلوبل بزنس ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس گلوبل بزنس میں حصہ لیا جا سکتا ہے. اس کے منفی مثبت پہلو اگر آپ کے علم میں ہیں، اس کے مطابق اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، اس میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں. اور یہی سوال عبد المعز سلیم صاحب کی طرف سے بھی آیا، انہوں نے بھی اس کرنسی میں ٹریڈنگ کرنے کے حوالے سے پوچھا کہ کیا اس میں تجارت کی جا سکتی ہے، پیسہ لگایا جا سکتا ہے. جی صاحب، اس سلسلے میں اب تک جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اس کرنسی کی جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، صرف خیالی کرنسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد صرف سسٹم میں انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے رقم کو بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا جاتا ہے. چونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسی لیے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ اب تک اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ یہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کیونکہ جو رقم ہوتی ہے، کرنسی ہوتی ہے، وہ شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو مختلف ممالک ہیں دنیا کے، وہ ممالک بھی، ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر کوئی ملک یہ کہے کہ اس کی ذمہ داری ہم لیں گے، اور اتنی یہ جو کرنسی ہوتی ہے، اس کرنسی کے مساوی جو ہے ہماری جو کرنسی ہے، لوکل جو کرنسی ہوتی ہے، اتنی رقم ہم لوگ دیں گے، یہ ذمہ داری اگر کوئی حکومت لیتی ہے، ایسی صورت میں آپ کو اس سے جو ہے لین دین کرنے کی اجازت مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ صاحب بھائی، ابھی جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے، جیسے قطر میں ریال ہے، تو مثلا 1000 ریال کا سونا آپ کو کتنا ملتا ہے، تو کیا جو کرپٹن وغیرہ جو کرنسی بتا رہے، تو کیا آپ کو بھی اسی طریقے سے اتنا سونا آپ کو مل سکتا ہے؟ تو چونکہ سونے کو جو ہے ایک یعنی پیسے کے بجائے ایک ایسا، اسے بھی کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے بھی جو ہے ایک قیمت کی چیز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے آپ کہ کرپٹن کرنسی یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں آپ کو گولڈ ملے گا؟ اگر آپ کو گولڈ ملتا ہے اس کرنسی کے مقابلے میں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر گولڈ آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے اسے استعمال کر کے گولڈ کیا خرید سکتے ہیں آپ، مثال کے طور سے. تو یہ تمام باتیں جو ہے جب قانون میں لائی جائیں گی، مختلف ممالک جو ہے اس پر عمل کریں گے، ایسی صورت میں جب علماء اجازت دیں گے تو آپ پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محبوب صاحب کا سوال کہ انہوں نے محترم ذاکر نائک صاحب کا کسی لیکچر کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اہل جنت دیکھیں گے، اور اہل جنت میں بھی صرف جو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، نچلے درجے والے وہاں بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. کیا یہ صحیح ہے قول؟ جیسا بھائی، جہاں تک دنیا میں براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں جو ہے یہی بات واضح ہے
کہ دنیا میں براہ راست اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی روشنی کی ایک جھلک آ گئی تو پھر وہ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جو ہے وہ اس کے ریزے ہو گئے، اور جب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تو پھر جو ہے ان کے اوپر بجلیاں گری، سب کے سب جو وہ ختم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کو زندہ کیا گیا۔ تو جہاں تک آخرت کی بات ہے صحابہ، آخرت میں اللہ رب العالمین جو ہے اہل جنت کو جو ہے اس نعمت سے نوازے گا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں تو ان الفاظ پہ غور کریں گے صحابہ، تب واضح ہو جائے گا کہ کیا اہل جنت میں یہ سب کے لیے ہے یا مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ جی تو قال یقول اللہ تعالی تبارک و تعالی کہ تريدون شیئا ازیدکم، اللہ رب العالمین اہل جنت سے فرمائے گا کہ کیا تم لوگ کوئی اور چیز مزید فرمائش کر رہے ہو؟ تو فیقولون، وہ کہیں گے کہ الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین قال فیکشف الحجاب، اپنے سامنے سے پردے کو ہٹائے گا، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، کہ اہل جنت کو اس سے زیادہ کوئی بہتر پسندیدہ چیز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو نعمت ہوگی، دوسری بہت ساری نعمتیں تو ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اتنی بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہوگی، تو اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین اس طرح فرق کرے گا جیسے سب سے اونچا مقام انبیاء کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر اولیاء کا، پھر یعنی اس سے مراد عام صالح المؤمنین جو صالحین ہیں، ان کے علاوہ عام مسلمان جن کے پاس نیکیاں بھی زیادہ نیکیاں ہوں اور گناہ کچھ ہوں، یا جن کے پاس گناہ زیادہ ہوں اور پھر وہ جہنم میں ان کی سزا ہوگی، پھر جنت میں داخل ہوئے، اس طرح جو مختلف جو درجات ہیں تو ان کے اندر کیا اللہ تعالیٰ تفریق کرے گا؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ پہلے وہ یعنی انبیاء دیکھیں گے، بعد میں صحابہ، اس طرح یہ ہو سکتا، مجھے نہیں پتا، اس کی بھی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی جو سب سے یعنی نیچے مقام پہ رہنے والے مثلا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رویت کی نعمت سے محروم کرے گا، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن جس ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ذکر آیا ہے، انہوں نے جو کہا ہے اس کے بارے میں شاید سمجھنے میں کچھ فرق ہوا ہو یا کیا بات ہے، مجھے نہیں پتا۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن، ہاں سمجھنے میں بات ہو سکتی ہے، کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو، کچھ اور مطلب لے دیا گیا ہو، لیکن جو حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اہل جنت میں پھر وہ تقسیم نہیں ہے کہ فلاں درجے میں ملے گا فلاں درجے میں نہیں، یہ نعمت تو اہل جنت کے لیے جب اللہ کے رسول نے سب کے لیے کہہ دیا تو پھر اسی پر یقین کرنا چاہیے، اور دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جی صاحب بھائی جعفر احمد صاحب کا سوال کہ جہری نماز میں فجر اور مغرب اور عشاء ان تینوں کی نمازوں کے حوالے سے اگر کوئی فرد انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بھی جہری قرات کرنی چاہیے یا سری کرنی چاہیے، اور کیا اس کے لیے وہ اقامت کہے یا نہ کہے؟ جس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، جہری کیوں ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اور سری جو نمازیں وہ سری کیوں ہیں ان کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام صاحب پڑھاتے ہیں نماز با جماعت تو وہاں پر تو امام صاحب جو ہے جہری نماز جو ہے اونچی آواز میں پڑھائیں گے، سری نماز پست آواز میں پڑھائیں گے، تو اس کو علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے کہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ پیارے نبی نے کبھی بھی اس کے برعکس نہیں کیا۔ اب آتی ہے بات، کوئی بندہ تنہا پڑھ رہا ہو، کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی اور قضا کر رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ جہری نماز جہری پڑھے گا تنہا ہونے کے باوجود؟ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی نے جہری نمازوں کو جہری بتایا ہے تو منفرد بھی جہری نمازوں کو جہری پڑھائے تاکہ مکمل ثواب ملے، زیادہ ثواب ملے۔ لیکن اگر وہ بندہ جو ہے تنہا ہونے کی وجہ سے جہری نمازوں کو پست آواز میں پڑھتا ہے، یہ جائز تو ہے، لیکن سنت موقدہ چھوڑنے کی وجہ سے اس بڑے ثواب سے محروم ہوگا۔ اور ویسے جہری نماز پڑھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟
جو چیز آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور جو سورتیں ہیں انہی کو بلند آواز سے آپ کو پڑھنا ہے، تو اس میں کوئی یعنی پریشان ہونے کی، تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح امام کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے تو منفرد اکیلا پڑھنے والے کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، تو یہ جہری نمازوں کو جہری طریقے سے پڑھ کے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ تو صاحب یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات جہاں تک جو ہے اقامت کہنے کی بات ہے، تو اقامت جو ہے بے شک نماز با جماعت کے لیے یہ جو ہے اس کا حکم ہے، لیکن منفرد کے لیے یہ جو ہے ضروری نہ ہونے کے باوجود علماء کی تحقیق یہ ہے کہ منفرد کے لیے بھی یہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور وہ حدیث ہمیں جو ملتی ہے مسند احمد و ترمذی ابو داؤد میں کہ وہ بندہ جو کسی پہاڑ کے پاس جا کر پہاڑ کی چوٹی پر تنہا رہ کر بھی جو ہے بکریوں کو چراتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بشارت دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ تنہا ہونے کے باوجود اذان بھی کہتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اقامت کہہ کے نماز پڑھے تاکہ اس کو زیادہ ثواب حاصل ہو۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محمد ایوب صاحب کا سوال کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو اور ممبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دیا جائے تو ایسے میں مقتدی یا نمازی جو جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں مثلا یا عید کا خطبہ ہے تو وہ درود پڑھیں گے یا نہیں؟ اس سے بھی یہاں پر بات یہ ہے کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، لیکن درود پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اوقات ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت کی روشنی میں حکم واضح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو مروی ہے صحیح مسلم میں کہ پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اگر کوئی شخص ایک دفعہ پیارے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت اس پہ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی پر ضرور مسلمان درود پڑھیں، لیکن جب جمعے کے خطبے میں موجود ہو تو جب مکمل درود پڑھیں گے، لمبا درود، تو ایسی صورت میں جو خطبہ سننے کا جو حکم ہے اس کے اندر کوتاہی ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے جب پیارے نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بلند آواز سے نہیں بلکہ دل میں پست آواز سے آپ پڑھ لیں، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور جیسے عام اوقات ہیں، جیسے حدیث کے جو الفاظ میں ملتے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، تو صبح سے شام تک آپ جو ہے خطبے سے ہٹ کر، کبھی بھی نماز سے ہٹ کر، خطبے کے علاوہ آپ ماشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں کام کرتے ہوئے درود کثرت سے پڑھیے۔ آپ صرف خطبے کے دوران آپ کیوں سوچتے کہ تبھی مجھے مکمل درود پڑھنا ہے؟ تو صبح سے شام تک آپ نے مکمل درود پڑھا اور خطبے کے دوران مختصر درود پڑھ کے دونوں دفعہ فائدہ اٹھائیے۔ یعنی ایک تو خطبہ بھی سنتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، مختصر درود پڑھا تب بھی آپ نے ثواب کمایا، صبح سے شام تک گھر میں درود پڑھا تب بھی آپ کو ثواب ملا۔ اس طرح جو ہے آپ فائدے میں رہیں گے۔ جسے جزاکم اللہ خیرن۔ شمشیر عالم صاحب کسی ایسے گھر میں کام کرتے ہیں کہ جہاں ڈرائیوروں کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ سب سے آخر میں انہیں بچا کچھا کھانا کھانے کو دیا جاتا ہے، آیا وہ یہ کھانا کھا لیں یا چھوڑ دیں، اور یہ وہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ جی بھائی، جی صاحب بھائی، تو یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بات اسلامی اخلاق کی بات کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے تو گھر میں جو خدمت کرتے ہیں ان کو بھی تو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ خدمت کرتے ہوں، زیادہ محنت کرتے ہو تو ان کو جلدی جو ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور زیادہ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ اخلاق کی بات ہے۔ تو جس حد تک جو ہے حسن اخلاق پر لوگ عمل کریں گے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے نبی کے بارے میں سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ آپ جو ہے بلند اخلاق پہ فائز ہیں۔ تو لوگ حسن اخلاق پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ ثواب کمائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح وہ کرتے ہیں تو آپ ان کو مجبور کیسے کریں گے؟ تو اس میں 2-3 طریقے آپ اپنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کھانے کے الگ پیسے آپ ان سے یعنی کہہ دیں کہ یہ کھانا جو ہے ہم الگ سے کھائیں گے، الگ سے بنا لیں گے، اس طرح آپ ان سے گزارش کر کے الگ پیسے لے کر الگ اپنا پکوان وغیرہ کر لیجیے، سامان خرید کے لا 200-300 ریال یا جتنا بھی ہوگا، تو اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ان تک یہ میسج پہنچا دیں کہ جب آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو کچھ حصہ جو ایک آدمی
آدمی کا کھانا زیادہ نہیں ہوتا، جتنا ضائع ہوتا ہے 4-5 آدمی کا، اس کے مقابلے میں 1 پلیٹ کھانا جو کہ گھر میں کام کرنے والے خادم کھا سکتے ہیں، تو اتنا کھانا نکالنا جو ہے یہ مشکل شاید نہیں. تو ان لوگوں تک یہ میسج اگر یہ پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو یعنی اس طرح کوئی مناسب راستہ آپ اپنائیں. لیکن اگر وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر رہے ہیں. تو اللہ، جیسے سیب بھائی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں سیب بھائی. جزاکم اللہ خیر. یہی داری کہ اب اور کچھ کوئی ذریعہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ اگر آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کھانا گھر کی طرف سے فراہم کیا جائے گا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مطابق وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ لیبر منسٹری میں جا کے شکایت کر سکتے ہیں اگر کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ. اگر وہ ویسے ہی آپ کو دے رہے ہیں کہ جی آپ کی سیلری اتنی ہے اور اس کے ساتھ یہ کھانا بھی لے لیجیے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پابند نہیں ہوں گے کہ آپ کو کھانا فراہم کیا جائے، اور اس سے پھر جو بھی اگر بچا کھچا دیتے ہیں یہ آپ کے کانٹریکٹ کے لحاظ سے ہوگا نا اس کا. تو ایسے میں آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ کھانا آپ کے لیے آپ کو کھانا چاہیے یا نہیں، تو آپ کی اپنی مرضی پہ ہے بھائی. اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا تو آپ نہ کھائیں، لیکن اگر اس کے کانٹریکٹ میں شامل ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کھانا آپ نے اس حالت میں جس طرح دیا ہے یہ ایسے آپ خود بھی نہیں کھانا چاہیں گے تو ہم کیسے کھائیں. ہم اگر آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور وہ راہ راست پر آ جائیں گے اور آپ کے حقوق ادا کریں گے. اور اگر آپ کے کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اس کے کھانے کی طرف دیکھیں ہی نہیں. آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے وہ اپنے حساب سے اپنا کھانا کھا لیں. نہیں صاحب بھائی، اس میں آپ کی بات بہت قیمتی ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور سے جو گھر کے خادم، ڈرائیورز وغیرہ جو ہے وہ لیبر منسٹری تک نہیں پہنچ پاتے صاحب بھائی، کیونکہ اس میں خسارہ ان کا ہی ہے. وہاں پہ جائیں گے، پھر خود کفیل کے خلاف شکایت کریں گے، پھر وہ یہی کہے گا کہ بس یعنی آپ جیسے لوگ ہمیں نہیں چاہے، تو یہ خسارہ ہونے کا ڈر ہے. اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ کھانا جو ہے اس لیے پسند نہیں آتا کہ اسی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، تو کچھ کھانا منہ میں سے اس پہ گرتا ہے، تھوک بھی گرتا ہے، پھر پورے کا پورا کھانا مکس کر دیتے ہیں، تو یہ یعنی کھانے کے قابل بالکل نہیں رہتا. اگر وہ لوگ الگ کر دیتے الگ بات ہے، ورنہ مکس کھانا اسی میں ہر ایک آدمی کھانا ڈالے پھر نکالے، تو پھر یہ یعنی انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کھائے، بلکہ کھانا شروع کرے تو امکان ہے کہ وہ الٹ کر آ جائے. اسی لیے موصوف شاید یہ کہتے ہیں، کیونکہ ایسا سنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو شاید ان کو پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر کھانا آپ کو وقت سے پہلے آ جاتا ہے الگ سے تو یہ آپ کھا لیجئے، اور اس کے بعد دیر سے آتا ہے تو پھر یہ آپ جیسے صاحب بھائی نے بتایا کہ آپ کی اختیار کی بات ہے، آپ کھانا چاہے کھا لیں یا پھر اسے جو ہے باہر پرندے ہیں یا پھر ڈسٹ بن اس میں ڈال دیں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ صاحب جزاکم اللہ خیرن. محمد نعیم الدین صاحب کا سوال کہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کے بعد وہ مسجد میں جبکہ سب جو جا چکے تھے وہ عصر کی نماز قضا ادا کر رہے تھے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک صف بن چکی ہے اور لوگ عصر کی نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا اس طرح جائز ہے؟ جس صاحب اس میں 3 الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف کا یہ کہنا کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور عصر میں وہ پڑھنے کے لیے پہنچے، تو اگر کبھی کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار ضروری ہے، اور اس کو عادت نہ بنا لے، کیونکہ ہر ایک نماز اپنے وقت مقررہ پہ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. اب آتی دوسری بات سے بھائی کہ موصوف جب پہنچے تو عصر کی نماز ہو رہی تھی، تو ایسی صورت میں امام صاحب عصر پڑھا رہے ہوں گے، موصوف جو ہے وہ ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. بالکل علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ امام کی نیت عصر کی ہو اور جو مقتدی ہے وہ جو ظہر کی نیت سے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل نماز صحیح ہوگی. اب اس کے بعد صاحب بھائی موصوف جو ہے چونکہ اب عصر تو رہ گئی، چونکہ ظہر تو اب ان کی امام کے پیچھے ہو گئی تھی، تو جو نماز ان کی رہ گئی اور عصر کے بعد وہ تنہا پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر، اب اس کے بعد جو ہے پیچھے لوگ آ کر جمع ہو گئے، تو بالکل اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کے پیچھے ان کو نماز پڑھنے دیجئے. تو ان کو نماز باجماعت کا ثواب ملا، اور ان کو چونکہ نماز باجماعت کا ثواب ملا تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا. بالکل آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے توسط سے کئی لوگوں کو نماز باجماعت کا ثواب ملا. اس میں یعنی نہ آپ کے لیے کوئی نقصان ہے نہ پیچھے آنے والوں کا کوئی نقصان، دونوں کو انشاءاللہ برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد ذاکر حسین صاحب کا سوال کہ رشتہ داروں میں پھوپھی خالہ فلاں 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 ان کے ہاں اگر 11ویں اور نیاز اور
کچھ اور اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں تو ایسی محفلوں میں جانا چاہیے، ایسی محفلوں کا کھانا کھانا چاہیے، یا احتجاج کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، یا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہی حسن اخلاق کی بات ہے، اچھے روابط وغیرہ رکھنا، یہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ جہاں تک جو ہے دعوتوں کا معاملہ ہے، دعوتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو عام مباح دعوت ہے، بھی آ جائیے ہمارے اپنے گھر پہ، آ جائیں آپ، آ کے جو ہے کھا کے جائیں اور یعنی خوشی میں شرکت کریں۔ نکاح کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے ہی جو ہے گھر پہ کسی کو بلا لیا، یہ تمام دعوتیں جائز ہیں۔ لیکن کوئی ایسی دعوت جس کے اندر جو ہے شرک کا معاملہ پایا جاتا ہو، ایسی دعوت میں قطعاً شرکت نہ کریں، اور ایسی دعوت کا کھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی کے لیے کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے، کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے، ایسی چیزوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت علی سے حدیث جو مروی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی رضامندی کے لیے جانور ذبح کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ تو جو خاص طور پر موصوف نے نیاز کا نام لیا تو نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہوتی ہے، اور جہاں تک 11ویں کا نام موصوف نہیں لیا تو 11ویں کے اندر شیخ جیلانی کی وہ وفات کی تاریخ ہے، اس موقع پر ان کے نام کی نیاز ہوتی ہے، ان کے نام پہ جو ہے بکرے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ جانور مخصوص کیے جاتے ہیں، پھر جانور ذبح کرنے کے بعد ان کے نام سے جو ہے ان کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اور وہ ان کے نام کا پکوان کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ امید رکھی جاتی اس طرح کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر نہ کریں گے تو پھر ان کی طرف سے جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسے غلط اعتقادات چونکہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے آپ چونکہ ایک طرف تو رشتہ داری برقرار رکھنا یہ بھی چاہیے، یہ بھی مطلوب ہے، اور دوسری طرف جو ہے چونکہ شرکیہ معاملات ہے تو پھر ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو آپ حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ کوئی اور موقع ہم ضرور آئیں گے، لیکن یہ چونکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ دعوت، اسی لیے ایسے موقع پر ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، تو آپ جو ہے ان کو نرمی کے ساتھ سمجھا دیں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اب مولانا اس میں کچھ لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کے علماء کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو 11ویں شریف ہے، نیاز ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور آج کل چونکہ رجب کا مہینہ تو کنڈے ونڈے جو بھی ہیں، یہ تو صرف ایصال ثواب ہے۔ وہ اس کو یہاں پر اس کی وضاحت یوں کر دیتے ہیں کہ یہ صرف اس کھانے کا ثواب ہم یہ فلاں شخصیت کو یا فلاں بزرگ کو دے رہے ہیں، اس کو ہم یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کا اجر فلاں شخصیت کو پائے۔ اس میں تو ایصال ثواب میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ جس سے بھائی لفظ ایصال ثواب کا استعمال الگ ہے، لیکن جو حقیقی جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ اور اگر ایصال ثواب ہی اگر مطلوب ہوتا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ جو ان کے معتقدین ہیں ان کو تو ماشاءاللہ اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں، تو ان کو مزید ہماری طرف سے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اگر واقعی نیک ہیں تو ان کا اونچا مقام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ اپنانا کہ ان کی وفات کا دن مقرر کیا جائے، پھر ان کے نام سے بکرے چھوڑے جائیں، پھر اس کے بعد ان بکرے ذبح کیے جائیں، پھر کھانا کھلایا جائے، تو مخصوص جو طریقہ جو اپنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے الفاتحہ کہہ کر ان کا نام بھی وہاں پہ لیں، اور پھر الفاتحہ کے موقع پر جو ہے یا غوث اعظم دستگیر کے الفاظ بھی جھنڈے پہ لکھ کر لٹکائیں۔ تو یہ تمام باتیں ایسی سبب ہے جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یعنی ان سے جو ہے یعنی ان کو راضی کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کا، یعنی وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ اعتقاد کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ایسے رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ذاکر صاحب کا دوسرا سوال کہ ماں باپ اگر شرک میں مبتلا ہیں، شرک کرتے ہیں، اور انہیں تو بقول ان کے سمجھایا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، صحت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جس صاحب اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر والدین سے ایسی کوئی غلطی ہو رہی ہے
تو والدین ایسی غلطی کریں یا نہ کریں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تم جو ہے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ برتاؤ کرو. اور سورۃ الاسراء کے اندر واضح ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بھلا سلوک کیا جائے. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ والدین کی ہدایت کے لیے آپ دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، بے شک جو ہے آپ نے ان سے جنم تو لیا ہے، لیکن آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ چونکہ ان کو چاہتے ہیں اور یہ ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، ان کو سزا ملے. تو اگر ماں باپ بیمار ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہو، آپ کو جو ہے رنج ہوتا ہے، تو جب دنیا کے اندر ماں باپ کی چھوٹی تکلیف آپ کو تکلیف دیتی ہے تو آپ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے یا پھر طویل مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے بھی جو ہے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں سزا پائے، نعوذ باللہ. تو یہ بات آپ کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی. ایسے موقع پر جو ہے ہر ایک جو بھی جس شخص کے ساتھ بھی صحیح ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے آزر کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور ہم سب کے پیارے نبی نے کس طریقے سے چچا ابو طالب کو آپ نے دعوت دی. تو یہ طریقہ آپ اپنائیں تو ان کے حق میں بالکل آپ ہدایت کی دعا بالکل کر سکتے ہیں. ابھی وہ ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہے، ان کو انشاءاللہ ہدایت مل سکتی ہے. ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی آپ بالکل کر سکتے ہیں. یوسف بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک چھوٹی سی بات اس میں ذاکر بھائی سے، اور اگر اس سے متعلق اور بھی افراد ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو سب کے لیے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلے خود اس میں تھوڑا سا علم ضرور حاصل کر لیں. کچھ آپ کے پاس بنیادی دلائل موجود ہوں قرآن پاک سے، احادیث رسول سے، کہ جس میں آپ پہلے ان کو یہ قائل کر سکیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ بات. لیکن اگر آپ نے کوئی فتوے کے انداز میں ان سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے یہ حرام ہے، اور میں آپ کے گھر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو پھر آپ ان تک اپنا میسج صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہے. اس میں میسج پہنچانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن پاک کی کوئی آیت اور یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کو جس کا ترجمہ آپ کی اپنی زبان میں موجود ہو، وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اور بتائیے کہ یہ دیکھیے اسلام نے یہ حکم دیا، یہ بتایا ہے، یہ اس کے نتیجے میں یہ جو آپ کا کام ہے یہ جائز نہیں ہے، اور جائز نہ ہونے کی بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا مل سکتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی دعا کرتا ہوں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے، ہمیں گمراہی میں جانے سے بچائے. اور جو لوگ بھی گمراہی میں اپنے والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، پہلی پیڑھیوں کی طرف سے انہوں نے خرافات ان کی طرف منتقل ہو چکی ہیں اور اسی کو وہ دین سمجھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے بھی آپ نے جو بات پیش کی بہت اہم ہے، اور ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر ایسے فائدے دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے. تو جو نرمی کا انداز ہے بھائی بہت بڑی جو ہے زندگی میں اہم بات ہے، اور یہی بات ہمیں ملتی ہے بھائی سورۃ النحل کے آخری رکوع کے اندر کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ چیزیں کس لیے یعنی اللہ و رسول کی تعلیمات سے دور ہیں، اور اللہ و رسول کی تعلیمات کے قریب لانے والا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو حکمت و اچھی نصیحت کا طریقہ اپنائیں، اور دل میں جذبہ یہ ہو کہ ہمدردی، کہ ہم آپ کے دشمن نہیں، آپ کے مخالف نہیں، اور صرف یعنی چونکہ آپ ایک کام میں لگے ہیں تو اس کی مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ بھلائی کے لیے ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہمدردی کا جذبہ اگر ہو انشاءاللہ سے بھائی، تو جیسے علامہ اقبال کا قول سے بھائی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بات میں تاثیر ہو اور انشاءاللہ ان کو فائدہ مل جائے باذن اللہ تعالی. اور تنہائی میں بھی ذرا ان کے لیے دعا ضرور کیجیے اللہ تعالیٰ سے. جی صاحب. عبد المعز سلیم صاحب کا سوال کہ قطر میں جو اسلامی بینک ہیں ان سے قرض لینا جائز ہے؟ جس سے بھائی جو اسلامک بینکس جتنے بھی ہیں وہاں پر ہر ایک بینک کے اندر ایک کمیٹی ہے جو لجنہ شریعہ کے نام سے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ.
تو علماء جو ہے اسلامک بینک کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ لوگ کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سا کام نہیں کر سکتے. تو وہ علماء یہ بات ذمہ داری لے کر پیش کرتے ہیں کہ اسلامک بینک سے جو سود لیا جاتا ہے، جو قرض لیا جاتا ہے، تو پھر بالکل جو ہے آپ اس قرض کے لین دین سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیر. اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے آ چکا ہے، آپ نے امید ہے کہ سن لیا ہوگا. اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف، اور ایس ایم ایس میں 8 نمبر سے سوال ہے کہ استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد کیا استخارے کی دعا اپنی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، یعنی کہ صرف ترجمہ پڑھ کے دعا کی جا سکتی ہے؟ جس سے بھائی بے شک استخارہ جو ہے ایک بہت ہی اہم دعا ہے، اور مسلمان بھائی بہن جو بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو چاہیے کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں، کیونکہ انسان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر قسم کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے. تو انسان جو ہے کوئی کام کر کے پچھتانے کے بجائے کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں، تاکہ پچھتانے کی نوبت، افسوس کرنے کی نوبت نہ آئے. تو خسارے کا شکار ہونے سے پہلے ہر انسان چاہتا ہے کہ خسارے سے بچ جائے. اسی لیے مسلمانوں کو 2 باتوں کی تاکید کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ استخارہ کریں، اور دوسرے نمبر پر استخارے کے بعد لوگوں سے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہوں یا اس موضوع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں ان سے مشورہ بھی کریں. استخارہ اور مشورہ ان دونوں کو جمع کر کے جو بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہوں اس فیصلے کو اپنائیں. تو صاحب بھائی یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ استخارے کی دعا جو عربی میں بھی ہے ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی اردو میں، ہر زبان میں، انگریزی میں، ہر زبان میں ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے، تو آپ اس کو آرام سے نکال سکتے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ استخارے کی دعا اپنی زبان میں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں تک جو عربی لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ عربی زبان میں دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن استخارے کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو آپ کے دل کی بات ہے، جو مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ اردو سے عربی میں ہم کیسے کریں گے کہ کوئی مسئلہ ہے، فلاں ملازمت ہے، 2 ملکوں میں الگ الگ ملازمت ہے، کس کو اپنائیں، یا پھر فلاں کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے، تو اس کا ترجمہ آپ اردو سے یا انگریزی سے عربی میں کیسے ترجمہ کریں گے. اسی لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو ہے اس جو بھی دعا ہے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، اور یعنی جو استخارے کی دعا اور جو آپ کا جو مقصود ہے، آپ کا جو مطلب ہے، تو اس کو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں. اس کے بارے میں لجنہ دائمہ جو شیخ ابن باز کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، اور اسی طرح شیخ ابن جبرین اور دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اپنی زبان میں استخارے کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور استخارے میں کمی نہیں آئے گی، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور استخارے کی تاثیر میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی اس کی وجہ سے نہیں ہوگی. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر. من ایک چھوٹی سی الجھن کہہ لیں اسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو استخارے کی دعا لفظ بلفظ یاد کرا رہے تھے، تو روایت میں یہی آتا ہے کہ آپ اس طرح ہمیں یاد کراتے تھے جس طرح کے قرآن کی کوئی سورت یاد کرا رہے ہیں. اب ہم غیر عرب اپنی زبان میں اگر ہم اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور وہ دعا، وہ الفاظ ادا نہیں کر رہے عربی میں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ہمیں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمیں عربی میں کہنا نہیں آتا، تو اس کا ہم پوری عبارت کا ترجمہ، اگر آپ کو اس کا اصل متن یاد نہیں ہو رہا تو آپ ترجمہ تو پھر یاد بالکل نہیں کر سکتے. ترجمہ تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. اس سے زیادہ کہیں زیادہ آسان ہے کہ آپ جو دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ دعا عربی میں ہی یاد کر لیں، اور جس جگہ آ کے کہ میرا یہ کام، وہاں آپ اپنی زبان میں اپنا مسئلہ پوری طرح بیان کر دیں، اور باقی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جس سے بھائی آپ کا مشورہ جو ہے بالکل مناسب اور بہتر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جب عربی میں الفاظ کو یاد کرنا مشکل ہے تو پھر اردو میں بھی یاد کرنا اور زیادہ مشکل ہے کہ ہم ترتیب سے یاد کیسے کریں گے. تو جس طرح ہم لوگ سورۃ الفاتحہ اور قل واللہ دیگر سورتیں یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کو بھی یاد کریں. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو علماء کی تحقیق ہے سے بھائی کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے کر بھی لکھا ہوا یا پھر موبائل میں اگر ہے اسے لے کر بھی آپ جو ہے دیکھ کر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں.
تو اس کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ جہاں پر جو ہے اپنا جو مسئلہ ہے وہاں پر جس مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے الگ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تو جو ہے میرے رہنمائی فرما، تو وہاں پر آپ اپنی زبان میں پیش کریں کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ اس کا حل تو کر دے. تو اس طرح دونوں کو جوڑا جا سکتا. عربی زبان میں دعا ہوتی ہے اور اپنی زبان میں جو مسئلہ ہے اس کو آپ پیش کریں، اس طرح دعا کو مکمل کر سکتے ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. 8 نمبر سے بھائی یا بہن ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اگر سجدے یا سجدہ آئے یا سجدے کے الفاظ آئیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، کیا وضو کی حالت میں ہونا اور اٹھ کر سلام پھیرنا یہ طریقہ ہے، اور اس سجدے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جی صاحب ہے ماشاء اللہ موصوف جو بھی ہیں جنہوں نے ایک ہی سوال میں جو ہے کئی سوالات شامل کر دیے ہیں، تو ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں صاحب بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ جب سجدے تلاوت جو قرآن مجید کے اندر تلاوت کرتے وقت سجدے کی آیت آتی ہے تو وہاں پر جو سجدہ ہوتا اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اس کو جان بوجھ کر نہ چھوڑیں اور کوشش یہ کرے کہ آپ کی طرف سے سجدہ ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت نہ ڈالیں. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی دوسری بات سے بھائی، یہ جو سجدہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تب اللہ اکبر کہیں. چاہے آپ صرف تلاوت کر رہے ہوں یا پھر نماز کی حالت میں جو ہے تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ کر کے سجدے سے اٹھیں. اور تیسری بات یہاں یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنے کی، یہ سجدہ صرف ایک ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اب چوتھی بات یہ ہے بھائی کہ اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ سجدہ جو ہے عام طور سے نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے، نماز سے جدا سجدہ نہیں ہوتا. تو یہ نماز کی کیفیت کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اکثر علماء نے سجدے تلاوت کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا. لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور ان کی جو کمیٹی ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ سجدے تلاوت کے سلسلے میں پیارے نبی سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ پیارے نبی کی محفل میں جب سجدے کی بات آتی تو سجدہ کر لیتے، صحابہ سجدہ کر لیتے، اور پیارے نبی نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ جو لوگ باوضو ہو وہی سجدہ کرے، جو وضو سے نہ ہو سجدہ نہ کریں. اسی لیے ابن باز رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ جو ہے باوضو رہنا چاہیے، تلاوت کے وقت بھی باوضو رہیں تاکہ اگر سجدہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے آرام سے سجدہ کر سکے اور شک و شبہ سے بالاتر رہیں. جی اب صاحب آخری بات جو آتی ہے کہ سجدے تلاوت کے بارے میں جو دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کے بارے میں کئی دعاؤں کا ذکر آتا ہے، لیکن اکثر دعاؤں میں کمزوری پائی جاتی ہے. جو روایات ہیں ان کی سند میں چونکہ کمزوری ہے، بعض علماء نے کسی کو مستند قرار دیا. اسی لیے اکثر علماء نے سب سے آسان طریقہ یہ بتایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، سب سے بہتر وہی سجدہ ہے جو فرض نماز میں، سنت نماز میں، وتر کی نفل ہر نماز میں جو آپ دعا کرتے ہیں وہی تسبیح اگر آپ یہ جو سجدے تلاوت کے اندر بھی کر لیں تو وہ بالکل کافی ہے، مکمل ثواب آپ کو حاصل ہوگا. ان کے علاوہ جو دوسری دعائیں جو علماء نے بتائی جو روایت میں آئی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مستند جو روایات ہیں ان کی روشنی میں مثال کے طور پر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے حضرت حذیفہ سے کہ سبحان ربی الاعلی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو آپ اگر کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیتے سنت مکمل ہوتی ہے تو سجدے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور ایک اور جو دعا ملتی بخاری مسلم حضرت عائشہ سے، پیارے نبی دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس طرح کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ سجدے کا حق ادا ہوگا اور سجدے کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد کیا سلام پھیرنا ہوتا ہے یا نہیں پھیرنا؟ جی صاحب اس کے لیے یعنی اس سجدے سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ نے سجدہ مکمل کیا اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو تلاوت کو آپ جاری رکھیں یا پھر تلاوت کو روک کے اس کے بعد کسی کام سے اٹھ کے چلے جانا چاہے چلے جائیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ایسے موقع پر سلام کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. اگر وہ سلام پھیرتے ہیں تو پھر یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. اس طرح سلام نہ پھیریں اور یا تو تلاوت کنٹینیو کریں یا پھر تلاوت روک کر اپنا دوسرا کام کر لیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سامعین حالات حاضرہ سے آگاہ رہیے گا، اور چونکہ اب ایک نئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ کے حوالے سے ہم مجموعی طور پر یہ دعا ضرور کریں گے کہ اس میں جو فرد مظلوم مارا جا رہا ہے اللہ اس کی داد رسی کرے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو
ظلم کرنے سے روکے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ پردے کے معاملے میں ہوں، چاہے وہ حقوق کے دوسرے حقوق کے معاملے میں ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان اور ہمارے ساتھی شکیب احمد، ہم تینوں کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔